Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 25. And the title of today's lecture is Advertising's Role in Marketing. Actually, we will discuss marketing from advertising point of view. What we covered in this lecture, have a look. The first question that we will address, that is the key players and markets. Number 2, the marketing process from advertising point of view. And number 3, how agencies work, means the advertising agencies, how they work, how they perform their day-to-day activities. The dynamics of modern marketing. Then we have a discussion how the current marketing is working. So we will start from the basics. Initially we have the certain definition. Again we have a very basic definition of marketing from advertising point of view, how advertising see marketing. The way a product is designed, tested, produced, branded, packaged, priced, distributed and promoted. This is the definition from advertising point of view. If you go into the detail of that in definition, you will find again there is a marketing mix is there: product, price, promotion, place. So this is the definition from advertising point of view. And then we have some key concepts in marketing. Okay, before we start our formal discussion, you should have a very good clear-cut idea what we are discussing. So I will share some basic concept that we normally and mostly used in marketing. The first one is the marketing concept. What we understand when we use the terminology, the marketing concept, तो इससे हमारी क्या मुराद होती है? Marketing should focus first on identifying the needs and wants of the customers. देखिए, मार्केटिंग जो है इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केटिंग बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ वांट्स एंड नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स. और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि अगर आप इन वांट्स और नीड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपने उनको फुलफ़िल करना है. इन वांट्स और नीड्स को आपने फुलफ़िल करना है और उसके साथ क्या है कि राइट प्लेस, प्राइस एंड विद द सपोर्ट ऑफ द राइट प्रमोशन. इसी में मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि टू कम्पीट इफेक्टिवली मार्केटर्स मस्ट फोकस ऑन द कस्टमर्स प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू डेवलप प्रोडक्ट्स टू सॉल्व देम. Naturally, you are not only the supplier, manufacturer or producer of a product. Especially nowadays, there is severe competition is there. You have so many competitors. They are also working like you on daily basis to reduce their prices, to improve their quality. So it's a continuous struggle, competition. तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है focus on the customers' problems. कि कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टमर क्या चाह रहे हैं, मज़ीद उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हाउ यू कैन डिलीवर योर प्रोडक्ट इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू अदर कंपाइटर्स. सो दिस इज़ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. उसके बाद एक और चीज़ जो सी है, जो टेक्नोलॉजी हम बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज. बिजनेस में भी आता है कि बिजनेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगेंस्ट सम मॉनेटरी बेनिफिट्स. मार्केटिंग में भी हम यूज़ करते हैं. तो ये एक्सचेंज से हमारी क्या मुराद होती है? द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग अ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस टू रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न. जब हम कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को जब हम उसकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वी गेट द सर्टन वैल्यू और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मॉनेटरी वैल्यू.
This is exchange. Money is exchanged for goods. Yes, we have money in the form of rupees in our country. We pay rupees and we get the products. The third key concept is marketing is branding. Again, we have a very simple definition of branding: the process of creating a distinctive and special meaning for a product. अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है मार्केटिंग के लोगों से कि जी प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है, और समटाइम्स हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यार बाकी प्रोडक्ट और ब्रांड में क्या फ़र्क है. देखिए, ब्रांड जो है उसके कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद अदर प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट तो जेनरिक है ना, राइस इज़ अ प्रोडक्ट, शुगर इज़ अ प्रोडक्ट. लेकिन अगर राइस के साथ आपने कुछ भी ऐड कर दिया, ठीक है, कोई डिस्टिंक्टिव फीचर्स लाइक बासमती राइस, और उसको आपने रजिस्टर करवा लिया, उसको ऑन कर लिया, और उसके साथ आपने सर्टन एट्रीब्यूट्स अटैच कर दिए कि बासमती राइस इज अ क्वालिटी राइस हैविंग अ वेरी फाइन अरोमा. अब पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि जी इफ वी बाय द बासमती राइस दैट मीन्स वी विल एबल टू गेट क्वालिटी राइस विद अ वेरी स्पेशल डिस्टिंक्टिव अरोमा. और वो चीज़ जो सी है वो किसी और फिर प्रोडक्ट में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर के हिसाब से. अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, अगर वो समझता है कि जी सब एक ये भी वही है, बासमती राइस भी वही है, बाकी भी वही हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू एस्टेब्लिश अ ब्रांड. ब्रांड में कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि उसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर यानी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स. और वहाँ पर सिमिलरली जो ब्रांड ओनर जो होता है वो कुछ अश्योरेंसेस दे रहा होता है कि जी ये प्रोडक्ट जो सी है रिलायबल है, ये ड्यूरेबल है, इट विल बी अवेलेबल विद द सेम कमिटमेंट, विद द सेम फीचर्स, विद द सेम क्वालिटी, एंड इट विल नॉट चेंज. अच्छा, इसके अलावा मजीद क्या है कि ब्रांड इक्विटी इज रेपुटेशन, मीनिंग एंड वैल्यू दैट द ब्रांड नेम और सिंबल हैज एक्वायर्ड ओवर टाइम. अब ब्रांड इक्विटी जो सी है बेसिकली इट्स द वर्थ ऑफ द ब्रांड, कि किसी भी ब्रांड की वर्थ कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है. लेट्स वी टेक एग्जांपल ऑफ सर्टेन ब्रांड्स लाइक एप्पल. एप्पल की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइस देखें और मार्केट में उसके कंपैरेटिवली जो दूसरी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आई एग्रीड देयर आर स्टाइल्स इज़ देयर, डिज़ाइन इज़ देयर, क्वालिटी इज़ देयर, लेकिन अगर आप उनकी प्राइस देखें तो उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है. एंड ये जो डिफरेंस जो है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्रोडक्ट, दिस इज़ बेसिकली द इक्विटी ऑफ द ब्रांड. इसलिए हम कहते हैं कि एप्पल की एज ए ब्रांड जिसकी उसकी इक्विटी है इट्स वेरी हाई. लिवाइज अनदर ब्रांड, नाइकी, एडिडास, पेप्सी, कोक, so all these brands have their value that develop over the years. उन्होंने अपनी सेम क्वालिटी, कमिटमेंट, स्टैंडर्ड्स उसको इम्प्रूव किया है या मेंटेन किया है. That's why people are ready to buy a higher price. और ये जो चीज़ है कि why people are ready to buy a higher price with certain brands, उसको हम कहते हैं कि this is the brand equity. उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत कॉमन यूज़ होती है एडवर्टाइजिंग में भी एंड मार्केटिंग में, दैट इज़ एडेड वैल्यू. अब एडेड वैल्यू क्या होती है? मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी मेक्स अ प्रोडक्ट मोर वैल्यूएबल, यूजफुल और अपीलिंग. जब आप किसी भी प्रोडक्ट में कोई एडिशनल फीचर उसमें ऐड कर देते हैं, उसको मोर वैल्यूएबल बना देते हैं फ्रॉम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये समझते हैं कि कस्टमर जो है इस फीचर को वेटेज देगा, इसको पसंद करेगा,
and he is ready to pay a premium. So this will become the added value. اچھا اسی طرح کچھ دی کی پلیئرز اینڈ مارکیٹس ہیں. جب ہم مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ کی پلیئرز ہیں, ہمیں اس کا بھی بخوبی اندازہ ہونا چاہیے. ہم نے بھی ٹرمز ڈسکس کی ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مارکیٹنگ کے یا ایڈورٹائزنگ میں کی پلیئرز کون کون سے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں, ہم یوز کرتے ہیں دی مارکیٹر. اب مارکیٹر جو ہے اٹ کین بی اینی آرگنائزیشن, کمپنی اور مینوفیکچرر producing the product and offering it for sale. جب ہم مارکیٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, مینوفیکچرر ہے, پروڈیوسر ہے, جو کوئی بھی پروڈکٹ کو وہ بنا رہا ہے, تیار کر رہا ہے اور اس کو آفر کر رہا ہے مارکیٹ میں فار سیل پرپز کے لیے, دین وی ول یوز دی ٹیکنالوجی کہ ہی از دی مارکیٹر آف دیٹ پروڈکٹ. The advertisers or client from the agency's point of view. اب اگر آپ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس میں کیا نام ہے, آپ کا جو ایڈورٹائزر ہے, اور نارملی ایڈورٹائزر کون ہوگا, جو پروڈکٹ کو اون کر رہا ہے. موسٹ آف دا کیسز وہی ایڈورٹائز کرے گا. وہ مینوفیکچرر ہو سکتا ہے, پروڈیوسر ہو سکتا ہے, ہول سیلر, ریٹیلر بھی آ جاتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں ایڈورٹائزرز اور کلائنٹ فرام ایجنسی پوائنٹ آف ویو, انہیں بھی ہم مارکیٹر ہی کہتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سپلائرز اینڈ وینڈرز, ویری فیمس ٹیکنالوجی, موسٹ آف ٹائم وی یوز. تو سپلائرز اینڈ وینڈرز کون ہوتے ہیں؟ ادر کمپنیز دیٹ مینوفیکچر دی مٹیریلز اینڈ انگریڈینٹس یوز ان پروڈیوسنگ دی پروڈکٹ. دیکھیں, other companies that manufactures the materials and ingredients used in producing the products. مینوفیکچرر نہیں ہے یہ وہ کمپنیز ہیں جو مینوفیکچررز کو را مٹیریل دے رہے ہیں, وہ چیزیں دے رہے ہیں جس کو مینوفیکچرر یوز کرے گا اور وہ ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرے گا. اچھا, اس کے بعد ایک اور ٹرمنالوجی آتی ہے, ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ریٹیلرز. اب ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ریٹیلرز کون ہوتے ہیں؟ ویریس کمپنیز دیٹ آر انوالوڈ ان موونگ اے پروڈکٹ فرام اٹس مینوفیکچررز ٹو دی بائر. وہ تمام لوگ, کمپنیز جو ایک مینوفیکچرر کی پروڈکٹ کو فرام مینوفیکچرنگ فیسلٹیز سے لے کر کنزیومر تک لے کر آتے ہیں, ان ساروں کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز اینڈ ریٹیلرز. اچھا, اس کے علاوہ یعنی کہ کچھ اور بیسک ٹیکنالوجی ہے. مارکیٹ, where the exchange between buyer and seller take place, اس کو ہم مارکیٹ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا نام ہے, a particular type of buyer, کہ مارکیٹ میں جو سے آپ کے نا ڈفرینٹ ٹائپس آف بائرز ہوتے ہیں, اور ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک آپ کے کنزیومر ہوتے ہیں, انڈیویجولس, جیسے میں اور آپ ہیں. ہم کنزیومرز ہیں, ہم جو بھی چیزیں خریدتے ہیں ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں خرید رہے ہیں, ان کو ہم یوز کرتے ہیں, اس لیے وی آر کنزیومرز. اس کے مقابلے میں ایک بزنس ٹو بزنس ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ ایک دوسرے کیا نام ہے یعنی بزنس اینٹیٹی کو اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کو کسی فردر پروسیس میں سے گزارے گا. he will do some more experiment, he will do some more processing and make it more valuable and then sell it into the market. اس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس. پھر اس کے مقابلے میں ایک اور آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنز. It can be the hospitals, government offices, universities, school, colleges. These are the institutions. پھر اب اس میں انسٹیٹیوشنز میں پھر فردر آپ کی کلاسیفیکیشن آ جاتی ہے کہ جی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, این جی اوز. پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں یا پبلک اون ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے بھی انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی ہے, کنزیومر کی بات ہو رہی ہے, بزنس ٹو بزنس ہو رہی ہے, اور ابھی میں نے چینل کو بھی ڈسکس کر لیتے پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا.
چینل آپ کے جتنے بھی انٹرمیڈیٹریز ہوتے ہیں جس میں سے آپ کی پروڈکٹ گزر کے کنزیومر تک پہنچتی ہے، ہول سیلر، ریٹیلرز، کمیشن ایجنٹ، یہ سارے آپ کے چینلز میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کویسچن آتا ہے کہ ہم یہ سب چیزیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ نو ان وچ مارکیٹ، یہ جو آپ کے سامنے بھی ڈسکس کر رہے ہیں نا ہم لوگ، ان وچ مارکیٹ ایکچولی یو آر ورکنگ۔ اگر دیکھیں آپ کیا نام ہے کنزیومر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس کا حساب کتاب، اس کی سب کچھ جو ہے فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا۔ اگر آپ بزنس ٹو بزنس مارکیٹ میں، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کا کرائٹیریا، اس کی پروموشنز، اس کے یعنی کہ آپ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ Similarly, if you are dealing with institutions, in institutions, all the institutions are not the same. Government institutions are totally different as compared to non-government organizations. Private sector is different than the آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو ہے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز۔ تو آپ جس مارکیٹ میں آپ موو کر رہے ہیں، جس مارکیٹ کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، آپ کو اس کی ڈائنامکس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہیں، وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی بات کروں گا، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی بات آ رہی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی آ رہی ہے۔ اب گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں کیا ہوتا ہے، اگر وہ پرچیزنگ بھی کریں گے، ان کا پرچیزنگ کا ایک بڑا اپنا ڈفرینٹ میکانزم ہے۔ ان کو یعنی کہ ابھی سرٹن رولز ریگولیشنز آ گئے ہیں جس کو پیمراز رولز ریگولیشنز کہا جاتا ہے۔ اس میں اب کیا ہے کہ آپ کو یعنی کہ سیل بڈ آپ کوٹیشن سے انوائٹ کرتے ہیں، آپ کے جتنے بھی سپلائر یا مینوفیکچر جو بڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی بڈ جو سی ہے اس کو سیلڈ کریں گے، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا آفر دی ہوئی ہے۔ پھر جو آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کم از کم ان کے پاس 3 کوٹیشنز ہونی چاہیے، وہ اس کو اوپن کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے لوور بیڈر ہے، جو سب سے کم پرائز میں پروڈکٹ دینے کو تیار ہے، اس کو ورک یا اس کو کانٹریکٹ اوارڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر ہے یا این جی او، ناٹ نیسیسرلی دے آر آلسو فالوئنگ دی سیم میکانزم۔ مے بی ان دا پرائیویٹ سیکٹر دے آر لوکنگ فار ون آف دا best quality product, and naturally if you are looking for the best quality product you have to pay a higher price for that. You can't get a best quality product at the lowest price. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو ساری آپ کو ٹیکنالوجی بتائی جا رہی ہے، جو آپ کو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کیا نام ہے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو دیکھیں، یا آپ کوئی ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا چاہیں، کوئی آپ کیا نام ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی پروموشنز تیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی مارکیٹ کون سی ہے۔ دین یو آر ایبل ٹو میک اے ریزنیبل اور مور اپروپریٹ کمپین۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ایک اور ہے، دیٹ از مارکیٹ شیئر۔ Again, it's a very common terminology. Most of the times we expect that it's the responsibility of the marketing people to increase the market share. So market share kya hai? The percentage of the total market in a product category that buys a particular brand. This is the definition of market share. Basically, this is the percentage of the total market. Let's say a company ABC, they are involved in the sale of laptop, and we assume the Pakistan market is consist of 100,000 laptop per annum. کہ پاکستان میں ایک سال میں 1,00,000 لیپ ٹاپ جو سے ہیں وہ سیل ہوتے ہیں۔ اب ایک کمپنی ہے اے بی سی، اور وہ اس میں سے ہر سال جو ہے 10,000 لیپ ٹاپ 10,000 لیپ ٹاپ they have the ability to sell. That means the ABC company have a 10% market share of laptop in Pakistan.
اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے مارکیٹنگ پروسیس. یہ مارکیٹنگ پروسیس کیا ہے, کیسے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کی جو سے ڈفرینٹ جو سے کمپوننٹس کون کون سے ہیں. مارکیٹنگ پروسیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ فرسٹ یو ول کنڈکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپ سچویشن انالیسس. دیکھیں انفارمیشن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, اور انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ نیچرلی یو ہیو ٹو ڈو دا ریسرچ. اس میں پھر وہی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, پرائمری ریسرچ ہوتی ہے, سیکنڈری ریسرچ ہوتی ہے. دیر آر ویریس ٹول کہ ہاؤ یو کین اینالائز ایویلویٹ دی ریسرچ. اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے, ایک سچویشن انالیسس کریں گے. جیسے ہم سوٹ ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں, اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس. اس میں سے کچھ انٹرنل ہیں, کچھ ایکسٹرنل ہیں. اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز جو سی ہیں وہ انٹرنل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اور تھریٹ اور اپرچونیٹیز جو سی ہیں وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا اسی طرح مارکیٹنگ پروسیس میں جو سیکنڈ ہے کہ جب آپ کیا نام ہے ریسرچ کنڈکٹ کر لیا, آپ نے سچویشن انالیسس کر لیا, اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یو ول سیٹ آبجیکٹیو فار دی مارکیٹنگ ایفرٹ. اب بس بیسک انفارمیشن آ گئی, آپ نے انوائرمنٹ کو اسکین کر لیا. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یو ول سیٹ یور مارکیٹنگ آبجیکٹیو. پھر اس کے بعد نمبر 3 پر کیا ہے, اسیس کنزیومر نیڈز اینڈ وانٹس. اب آپ اپنے جو کنزیومر ہیں ان کی نیڈز اینڈ وانٹس کو اسیس کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. پھر ڈفرینشیٹ اینڈ پوزیشن دی پروڈکٹ. دیکھیں ہم جب بھی مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ڈفرینشیشن کریٹ کریں. People can recognize your product from the other products. جب شیلف پر بہت ساری پروڈکٹس پڑی ہوئی ہوں تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس میں سے آؤٹ اسٹینڈنگ ہو. People clearly pinpoint and pick your product just because of the differentiation. جیسے ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں نا, یونیک سیلنگ پروپوزیشن. تو بینگ اے مارکیٹر آپ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ اور ضروری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر ڈفرینشیشن کریٹ کریں کہ جہاں پر کنزیومر آپ کی پروڈکٹ کو دوسروں کی پروڈکٹ سے سیپریٹ سمجھیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کیا کرنا ہے ڈفرینشیشن کریٹ کریں گے تو ساتھ ہی آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ جو سی ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی, جس کو ہم پوزیشننگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنزیومر جو سے ہے آپ کی پروڈکٹ کو وہ ایک سیپریٹ پلیس پر پوزیشن کرے, ڈفرینشیٹ بھی کرے اور پوزیشن بھی اس کو پوزیشن بھی کرے کہ وہ یہ کہے کہ لیٹس سے کہ دس از اے کوالٹی پروڈکٹ اینڈ ہیونگ دیز ایڈیشنل فیچرس. اگر ہم تھوڑی دیر پہلے میں نے جیسے ایگزامپل کوٹ کی تھی ایپل کی, اب ایپل کا کیا ہے کہ انہوں نے ڈفرینشیشن کریٹ کی ہے کہ اٹس اے کوالٹی پروڈکٹس, نائس ڈیزائن, ریلائبل فیچرز, فنیشنگ اس کی دیکھیں, اس کی کوالٹی دیکھیں. اب یہ اس کی کیا نام ہے اس کی ڈفرینشیشن ہے. اور آج بھی کنزیومر کے مائنڈ میں اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ ایپل واٹ سارٹ آف دا برانڈ ایپل از, آپ کا جواب ہوگا کہ اٹس اے کوالٹی برانڈ, اٹس ون آف دا لیڈنگ برانڈ. دس از دی پوزیشننگ. تو آپ نے مارکیٹنگ پروسیس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈفرینشیشن کریٹ کرنی ہے, آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پوزیشن کرنا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو ٹاپ پہ کرنا چاہتے ہیں, لوور اینڈ پہ کرنا چاہتے ہیں, اکنامیکل کرنا چاہتے ہیں, اور ورسٹائل کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح. اس کے بعد ڈیولپ دی مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجی. اب جب آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن آ جائے گی, ہم مارکیٹنگ پروسیس کی بات کر رہے ہیں, جب آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اپنی مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجی بنانی ہے. مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجی مینس کہ آپ پروڈکٹ کے لیے اپنے پلانس بنائیں گے, آپ پرائسنگ کے لیے اپنے پلانس بنائیں گے, آپ کیا نام ہے اس کی پروموشن کے لیے پلان بنائیں گے, آپ اس کی پلیس کے لیے یعنی کہ ڈسٹریبیوشن کے لیے پلانس بنائیں گے.
اور یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو دین یو آر ایبل ٹو ٹیک یور پروڈکٹ ان ٹو دی مارکیٹ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ایویلویٹ دی افیکٹونیس آف دی اسٹریٹجی. ایک اور یعنی کہ امپورٹنٹ چیز، آپ نے پلان تو بنا لیے، آپ نے پروڈکٹ کا پلان بنایا، پرائس کا پلان بنایا، پروموشن کا پلان بنایا. اب آفٹر سرٹن ٹائم، اٹ کین بی آفٹر 1 year 5 years 1 month ڈیلی ویکلی، یو ول ایویلویٹ، یو ول اینالائز کہ جی اگر ہم نے یہ ایکٹیویٹی کی، اگر ہم نے یہ پلان بنایا، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. So these are the various steps of the marketing process, that is starting from the research and ending at the evaluation. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجیز. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹنگ مکس، آپ کو اس اسٹیج پہ بخوبی پتہ ہے کہ مارکیٹنگ مکس کیا ہوتی ہے. ہم مارکیٹنگ مکس کے ایک ایک کمپوننٹ کو لے کے اس کے اگینسٹ ہم دیکھیں گے کہ جی اس کی اسٹریٹجیز کیا بن سکتی ہیں. Let's say the first component of marketing mix is product. The product is both the object of the advertising and the reasons for marketing. دیکھیں کوئی بھی پروڈکٹ ہے، اس کو آپ کو مارکیٹ کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو ایڈورٹائز کرنا پڑے گا. دیکھیں ہمیں کیا معلوم، جب تک کہ کوئی پروڈکٹ جو سی ہے اس کے فیچرز، اس کی پروموشنز، اس کی ایڈورٹائزنگ کمپین، اس کی انفارمیشن ہمارے پاس ایک پراپر چینل ریلائبل میڈیا سے نہیں پہنچتی. وہ ساری پروڈکٹ جو سی ہیں دے آر ان دی شیپ آف اے باکس. آپ لیپ ٹاپ دیکھ لیں، مجھے کیا پتا ہے کہ اس لیپ ٹاپ کے اندر کیا ہے، unless I go through the features. میں اس کا بروشرز نہیں دیکھوں گا، اس کی اسپیسیفکیشنز نہیں دیکھوں گا، مجھے کیسے پتہ چلے گا. تو یہ بروشرز، یہ اسپیسیفکیشنز، یہ ساری کیا ہیں؟ اگین اٹس سم سارٹ آف ایڈورٹائزنگ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے آپ اس کو پراپرلی ایڈورٹائز کریں، اس کو مارکیٹ کریں. پروڈکٹ کیٹیگری یعنی یہ آپ جب بنائیں گے، اس کی اسٹریٹجیز بنائیں گے، آپ اس میں ایکسپلین کریں کہ اس میں آپ کے پروڈکٹ میں کون کون سی کیٹیگریز اویلیبل ہیں، سائزز کیا ہیں، اسپیسیفکیشنز کیا ہیں، فیچرز کیا ہیں. اگر ایک پروڈکٹ ہے اس پر دوسری پروڈکٹ ہے، ان میں ڈفرینس کیا ہے، یہ پروڈکٹ کس لوگوں کے لیے ہے، وہ پروڈکٹ کن لوگوں کے لیے ہے، اس کی پرائسنگ کیا ہے، اس کی پرائسنگ کیا ہے. یعنی ساری چیزیں جو سی ہیں آپ جب کریں گے تو وہ ہے. اور اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو سملر پروڈکٹس ہیں ان کو ایک کلاس میں پلیس کریں گے، اور جو پروڈکٹس جو ڈفرینٹ ہیں ان کو ایک ڈفرینٹ کلاس میں پلیس کریں گے. مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجیز میں جو سیکنڈ کمپوننٹ ہے دیٹ از پلیس. اور پلیس کو جو دی چینلز یوزڈ ان موونگ دی پروڈکٹ فرام مینوفیکچررز ٹو بائرس. یعنی کہ جب ہم پلیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں مارکیٹنگ مکس میں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ سارے کیا نام ہے چینلز جو ہم یوز کرتے ہیں موونگ پروڈکٹ فرام مینوفیکچررز ٹو دا بائرس. اس کے لیے ہم دوسرے ورڈ جو یوز کرتے ہیں، ہم انٹرمیڈیٹریز بھی یوز کرتے ہیں، ہم ڈسٹریبیوٹرز بھی یوز کرتے ہیں، ہم اس میں ہول سیلرز، ریٹیلرز جتنے آتے ہیں یہ سارے بیسیکلی ہم انڈر دی کیٹیگری آف پلیس. دین وی ہیو from third component of the marketing mix, that is price. As far as the strategies are concerned, based on the cost of making and marketing the product and on expected profit. یہاں پر آپ کی جو strategies جو سی ہوتی ہیں from price point of view، آپ نے اپنی کمپنی کے لیے ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے جس پہ کہ ایک ریزنیبل پروفٹ ہو. There are so many pricing strategies that we already covered. So آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ اسٹریٹجیز بنائیں گے آپ نے ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی یہی چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی جو پرائسنگ جو سی ہے اس پہ ایک ریزنیبل ریئلسٹک پروفٹ جو ہے اس پہ اپلوڈ کیا ہو. اس کے بعد جو ہے فورتھ کمپوننٹ جو ہے مارکیٹنگ مکس اسٹریٹجی دیٹ از پروموشن.
اور پروموشنس میں کیا ہے کہ یوز فیس ٹو فیس کانٹیکٹ بٹوین مارکیٹرز اینڈ پراسپیکٹیو کسٹمر. پروموشنس کی یعنی کہ دیر آر سو مینی ٹائپس ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس میں آپ نے کیا ہوتا ہے کہ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. آپ فیس ٹو فیس کانٹیکٹ یوز کرتے ہیں مارکیٹرز اور اپنے کنزیومر کے درمیان. کہ مارکیٹرز جو بھی پرومسز کر رہے ہیں, جو بھی اس میں فیچرز ایڈ کیے ہوئے ہیں, جو بھی اس کی یعنی کہ کمٹمنٹس ہیں ریلیٹنگ ٹو دا پروڈکٹ, آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کنزیومر تک اس کا میسج پہنچاتے ہیں. پروموشنز ہم کب یوز کرتے ہیں؟ یوز ٹو کریٹ امیجیٹ سیلز. جب ہمیں امیجیٹ سیلز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ہم پروموشنز یوز کرتے ہیں. اچھا, یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. یہ تو ساری یعنی کہ بیسک انفارمیشن تھی, سمپل چیزیں تھیں جو کہ ہم نے پریویس چیپٹرز میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کور کی ہوئی تھیں. لیکن اب ہم اس کو ایڈورٹائزنگ کے اینگل سے اس کو ایویلویٹ کر رہے تھے. اب یہاں پر جو ہے کہ ہاؤ ایجنسیز ورک. ایجنسیز مینز دی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اور ادر ریلیٹنگ ایجنسیز, ہاؤ دے ورک. اس میں اب ایک ہوتی ہیں جی فل سروس ایجنسیز. اور فل سروس ایجنسیز کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ انکلوڈ دی 4 میجر اسٹاف فنکشنز. جب ہم بات کرتے ہیں نا فل سروس ایجنسیز کی, تو اس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کم از کم 4 میجر اسٹاف فنکشنز ہونے چاہیے. اگر کسی بھی ایجنسی میں وہ 4 میجر اسٹاف فنکشنز ایگزسٹ کرتے ہیں, then we will consider that particular agency as a full service agencies. اب وہ کون کون سے ہیں کہ اس ایجنسی میں ایک اکاؤنٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. یعنی کمپنی should have an account management department. Number 2, they should have creative services. 3, media planning and buying. And 4, account planning. اگر کسی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں یہ 4 ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں سیپریٹلی, تو آپ اس ایجنسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسی. یہ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے, یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ بھی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو ہم فل سروس ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں, اس میں کیا نام ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو یعنی کہ ان 4 ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ مینڈیٹری ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آلسو ہیو اکاؤنٹنگ, ٹریفک, پروڈکشن اینڈ HR ڈپارٹمنٹ. دیز آر بیسیکلی دی ایسوسیٹیڈ ڈپارٹمنٹ. کہ کہیں پر بھی جب کچھ لوگ کام کر رہے ہوں گے وہاں پر آپ کو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہاں پر آپ کو HR ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے, اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے کیس میں آپ کو ایک پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں جو دوسری جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلائزڈ ایجنسیز. یہ تو تھی نا فل سروس ایجنسیز, اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا جی 4 ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ یہ بھی آپشنز ہیں. اب اسپیشلائزڈ ایجنسیز جو ہوتی ہیں یہ کیا ہے کہ اسپیشلائز ان سرٹن فنکشنز, آڈینسز, انڈسٹریز اور مارکیٹ. اب یہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں یہ کیا نام ہے, یا تو کسی ایک اسپیشلائز فیلڈ میں کام کر رہی ہوتی ہیں. لیٹس سے کہ کوئی ایجنسی جو ہے دے آر اونلی ورکنگ ان دا پبلک ریلیشننگ, PR کمپنی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجنسی دے آر ایکسپرٹ اونلی ان پیکیجنگ, کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں, پیکیجنگ اگر آپ نے ہم سے ڈیزائن کروانی ہے, بنوانی ہے, تو ہماری وہ ایکسپرٹیز ہے. اور جو نیو ٹرینڈ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اب اسپیشلائز ایجنسیز کا رول بڑھتا جا رہا ہے. یہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے, کریٹیوٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اب لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بندہ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اس سے کانٹیکٹ کیا جائے, اس کی ایکسپرٹیز کا فائدہ لیا جائے. کیونکہ ایکسپرٹ جو ہے جو بھی یعنی کہ سولوشنز دے گا, جو چیز ڈیزائن کرے گا, جو پروڈکٹ ڈیولپ کرے گا, اگر وہ ایکسپرٹ ہے تو اس کی ایکسپرٹیز اس کی پروڈکٹ میں نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ جو اسپیشلائز ایجنسیز ہوتی ہیں یا تو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں فنکشنز بیسس پر یا آڈینسز پہ. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایجنسی ہے وہ کہے کہ جی وی آر اونلی ورکنگ ود دی گورنمنٹ آرگنائزیشنز, یا وی آر ورکنگ اونلی فار آئل اینڈ ایکسپلوریشن, یا ہم ٹیلی کام
سیکٹر کے لیے کام کرتے ہیں یا ہم ریئل اسٹیٹ کے لیے کام کرتے ہیں، تو وہ آڈینسز، انڈسٹریز اور مارکیٹس اس بیسس پہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسپیشلائز ایکسپرٹ بنا لیتے ہیں یا لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پھر وہ اسی ہی انڈسٹری یا اس کے نام ایک پرٹیکولر آڈینسز یا مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے اس میں آگے ایگزامپل دی ہوئی ہیں کریٹو بوتیکس. یہ وہ ایجنسیز ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں کہ جی وی آر مور کریٹو. اگر آپ کو کریٹیوٹی چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں. دس از آور ڈومین اینڈ وی ہیو ٹرینڈ ایکسپیرئنس اسٹاف. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ہے میڈیا بائنگ سروسز. میڈیا ہاؤسز آ گئے ہیں. وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیسٹ میڈیا ایٹ لوور پرائز ہم آپ کو ارینج کر دیتے ہیں. دے آر ایکسپرٹ, دے ہیو دا کانٹیکٹ, اور مے بی دے آلریڈی بائی میڈیا ان بلک. ایون ان پاکستان now we have so many media houses, they are specialized in buying media. اور جو کمپنیز ہیں جن کو کیا نام ہے میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لائک الیکٹرانک میڈیا اور ایون پرنٹ میڈیا, تو وہ کمپنیز ان میڈیا ہاؤسز سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کے پاس انہوں نے آلریڈی جو ہے ڈفرینٹ چینل سے یا نیوز پیپر سے انہوں نے انف ایئر ٹائم اور اسپیس بائی کی ہوئی ہوتی ہے, یا آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی آفر کہ اگر آپ ڈائریکٹلی کسی بھی میڈیا کے پاس جائیں تو شاید آپ کو اتنی اچھی آفر یا اتنی اچھی اسپیسنگ نہ مل سکے جتنی کہ یہ میڈیا ہاؤسز آپ کو دے سکتے ہیں. اب انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ دے آر اسپیشلائز ایجنسیز اونلی فار دا میڈیا. تو نیچرلی the marketers or the advertisers who want to place their ad or they want to run their television commercial on air on different channels, they will contact and they will take the advantage of their expertise. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ ایجنسیز ورک. اس میں جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ جو آپ کی فل سروس ایجنسیز ہوتی ہیں اس میں سرٹن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. لائک دی اکاؤنٹ مینجمنٹ, دی رسپانسبلٹی آف دی اکاؤنٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ از ٹو ایکٹ ایز اے لائزون بٹوین دی کلائنٹ اینڈ دی ایجنسی. دیکھیں اکثر جو ہے نا ایون مارکیٹنگ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھیں جی کہ جی اکاؤنٹ مینیجر ان ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس کا کیا رول ہوتا ہے, وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی اس کا کام یہ ہے کہ جی وہ اکاؤنٹ اینڈ فائنانس وغیرہ کو دیکھے. تو بینگ بزنس گریجویٹ, مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ, آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسیز میں اکاؤنٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پرسن اور ڈپارٹمنٹ ہو از ڈیلنگ ود دی کسٹمرز. ان کا رول وہی ہوتا ہے جیسے بہت ساری دوسری کمپنیز میں جو کسٹمر سروسز کے ایگزیکٹوز یا مینیجرز کا رول ہوتا ہے. یہ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور کلائنٹ کے درمیان ایک لیزون, یعنی اس کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس کے پاس جاتے ہیں, کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ لیتے ہیں اور ایجنسیز میں آ کے اپنے کریٹیو لوگ, اپنے پروڈکشن کے لوگوں سے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنی کمپینز تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کمپین جا کے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹ مینجمنٹ مینز acts as a liaison between the client and the agency, and they are responsible for interpreting the client's marketing strategy. اور یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی مارکیٹنگ کے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کلائنٹ کے ساتھ جا کے اس کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کمپینز جو سی ہوتی ہے ان کو ساتھ جا کے شیئر کرتے ہیں, ان کو ایکسپلین کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ جو ایڈورٹائزنگ کمپین ہے اس کا کیا آبجیکٹیو ہے اینڈ ہاؤ دس کمپین از ایبل ٹو فلفل یور آبجیکٹیوز. اور ان کے ساتھ جتنی بھی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی اکاؤنٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا اس کے علاوہ جو دوسرا ڈپارٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ از اے کریٹو ڈیولپمنٹ. پیپل ہو رائٹ
اب کریٹو ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے، ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کریٹیوٹی دکھانی ہے. جتنے بھی جو ایڈ ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کی جو کاپی لکھی جاتی ہے اس کو، یعنی کہ ہاؤ ٹو میک اٹ، ہاؤ ٹو پریزنٹ اٹ، یہ سارا کام جو ہے دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دی کریٹو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. اور اس میں آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کاپی رائٹرز ہوتے ہیں، پیپل ہو رائٹ. اس کے علاوہ پیپل ہو ڈیزائن آئیڈیاز فار ایڈز اینڈ کمرشلز، جو آپ کے ایڈ ڈیزائن کرتے ہیں، کمرشلز کو آپ کے یعنی کہ ڈیولپ کرتے ہیں. پیپل ہو کنورٹ دیز آئیڈیاز انٹو کمرشلز. تو یہ جو کریٹو ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں وہ کریٹو لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں، آپ کے میسیج کو جو ہے وہ یعنی کہ ایک کریٹو فارم میں لے کر آتے ہیں. یہ ایک سنگل پرنٹ میڈیا کا ایڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک ٹیلی ویژن کمرشل بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو کریٹو پوائنٹ آف ویو سے، کریٹو اینگل سے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کا میڈیا پلاننگ بائنگ ڈپارٹمنٹ. جیسے ہم نے پہلے بھی تھا کہ آپ کا میسیج کبھی بھی آپ کے کنزیومر تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ کوئی میڈیا اس میں انوالو نہ ہو. تو یہ جو میڈیا پلاننگ بائنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ ریکمینڈس ٹو دی کلائنٹ دی موسٹ ایفیشینٹ مینس آف ڈیلیورنگ دی میسیج. یہ کسی بھی کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے بجٹس کو دیکھتے ہوئے، اس کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے، اس کے ٹارگٹ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کے میسیج کو دیکھتے ہوئے ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی ایز پر آور ایکسپیرینس نالج you will advertise, you will place your message in these medias, and they help them in selection of the medias as well as in placing of their message into those medias. This is the basic functions and responsibility of any media planning buying department of an advertising agency. Responsible for buying, planning and research. Another responsibility is that they are also responsible for buying, planning and research, meaning buying of the media, planning of the media, and similarly if you need some sort of a research, you want to do the media research, again it's the responsibility of the media planning buying department. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہم نے فورتھ ڈپارٹمنٹ ہم نے ڈسکس کیا دیٹ از اکاؤنٹ پلاننگ. ایک تو تھا نا جو فرسٹ ون از اکاؤنٹ مینجمنٹ، کہ دے آر رسپانسبل فرام دا مینجمنٹ پوائنٹ آف، دے آر مینیجنگ دی کسٹمر اینڈ دا ایڈورٹائزنگ ورک. اکاؤنٹ پلاننگ میں کیا ہے کہ گیدرز آل انفارمیشن آن دی مارکیٹ اینڈ کنزیومرز اینڈ ایکٹس ایز دی وائس آف دی کنزیومر. یہ کیا کرتے ہیں جو اکاؤنٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ ساری جو سی بھی مارکیٹ میں آپ کی جو انفارمیشنز ہوتی ہیں یہ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو کیا نام ہے آرگنائز کرتے ہیں، اور یہ جو کنزیومر کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے اس کو، اور اس کے بعد اس کی یعنی کہ اس کو پلان کرتے ہیں اپنے یعنی کہ جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ دس از دا فیڈ بیک، کنزیومر یہ چاہ رہا ہے، تو وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. دس از دی رسپانسبلٹی آف دی اکاؤنٹ پلاننگ ڈپارٹمنٹ. پریپیئرس کمپریہنسو ریکمنڈیشنس. نیچرلی جب ان کے پاس انفارمیشن آتی ہے، کنزیومر کی فیڈ بیک آتی ہے، وہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، پلانس بناتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ریکمنڈیشنس کے لیے یا انفارمیشن کے لیے اپنے جو کنسرن کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اچھا، ہاؤ ایجنسیز ورک میں ایک اور بھی ہے دی انٹرنل ایجنسی سروسز، کہ انٹرنلی جو سی ایجنسیز کس قسم کی سروسز دیتی ہیں کہ ود ان دی کمپنی، ود ان دی کمپنی جو ہے جہاں پہ باقی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہیں، وہ تو بیسک ڈپارٹمنٹس ہے جو کہ ریکوائرمنٹ ہے فار اینی فل سروس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے لیے. اور یہ جو ہے اس کے ساتھ آپ کہنا سپورٹنگ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں کہ ون از دا ٹریفک ڈپارٹمنٹ. ٹریفک ڈپارٹمنٹس کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی جو سی آپ کی جو کراسپونڈنس ہیں، جو ڈفرینٹ آپ کے جو سے مٹیریل آ رہے ہیں، وہ اس کو سارا مانیٹر کرتا ہے، ریکارڈ کرتا ہے، اس کا ریکارڈ رکھتا ہے. پرنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے، اگین ایک اور ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ
جتنے بھی ظاہری بات ہے جب آپ کوئی بھی کمپین تیار کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت ساری پرنٹنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ فارمیٹس میں, اور اسپیشلی آج کل جیسے جہاں پر کہ ملٹی میڈیا کا استعمال بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, اور سملرلی پرنٹ میڈیا میں تو ان کو جو انکارپوریٹ کرنا ہے ڈفرینٹ میڈیاز کو, یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں پرنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے, وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. سپوز اگر میڈیا ویڈیوز ہیں اس کے پرنٹ آؤٹ لینے ہیں یا پرنٹ آؤٹ ہیں یا آپ کے پاس کیا نام اسٹیٹک پکچرز ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے, تو یہ ساری جو رسپانسبلٹی ہے یہ آپ کے کیا نام ہے ٹی وی سی جو ہے اس کو اگر آپ نے کسی بھی فارم میں اس کو لے کر آنا ہے, یا کریٹیو لوگ جو سے اپنا جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو اس میں جو بھی ہیلپ چاہیے, تو یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے پرنٹ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد کیا نام ہے ریونیوز اینڈ پروفٹس, اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی جیسے ہم نے معلوم ہے کہ وہ اپنے کمیشنز پہ کام کرتی ہیں. یہ کلائنٹ ان سے جو بھی کام کرتا ہے وہ میڈیا کو جب پیمنٹ کرتا ہے تھرو ایجنسیز کے, یا ڈائریکٹ بھی اگر کرتا ہے تو ایجنسی کا اس میں ایک سرٹن کمیشن ہوتا ہے, جو کمیشن ایجنسی اگر کلائنٹ جو ہے ایجنسی کو پیمنٹ کر رہا ہے تو ایجنسی اس میں سے اپنا کمیشن ڈیڈکٹ کر کے ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ میڈیا کو پے کر دیتی ہے. اسی طرح اگر کیا نام ہے کلائنٹ ڈائریکٹ میڈیا کو بھی پے کر دیتا ہے تو میڈیا جو ہے اس میں سے اپنی اماؤنٹ رکھ کر جو ایجنسی کا کمیشن ہوتا ہے وہ اس کی پیمنٹ کمیشن ایجنسی کو ان دی فارم آف جو بھی ہے آپ کا 10% ہے, 15% ہے, 7% ہے. اسٹینڈرڈ پریکٹس یہ ہے کہ 15% کمیشن ہوتا ہے, لیکن جسٹ بیکاز آف دا کمپٹیشن ویری فیو کلائنٹس آر ریڈی ٹو پے, اینڈ سملرلی جسٹ بیکاز آف دا کمپٹیشن سم ٹائمس ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں وہ بھی اپنا کمیشن جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو بھی ہے تو وہ میڈیا جو ہے اپنی اماؤنٹ رکھ کے آپ کا کمیشن جو ہے وہ ایجنسی کو پے کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے فی یعنی کمیشن تو پرسنٹیج ہوتی ہے, فی جو ہے آپ کی ون ٹائم ہے کہ اگر سپوز آپ نے کہا کہ جی آئی ول چارج اسپیسیفک فی, دس از دا فکسڈ ون ٹائم اماؤنٹ. کمیشن جو ہوتا ہے اٹس اے پرسنٹیج, جتنا زیادہ آپ کام کروائیں گے, یعنی نیٹ سے اگر آپ 15% پہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اگر کیا نام ہے 1 لاکھ کا کام کیا ہے تو آپ 15,000 روپیہ ان سے چارج کریں گے. لیکن فی کیا آتی ہے, فی جو ہے اس پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے جو ورک کی جو ویلیو ہے, ورتھ ہے, وہ چاہے جتنی مرضی بھی ہو, لیکن ایکچولی یو آر چارجنگ اے فکسڈ اماؤنٹ, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم اٹس ون ٹائم پیمنٹ. ایک ٹاسک کے اگینسٹ ایک دفعہ اس کی پیمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اٹس فنش. Now we are going to discuss the dynamics of modern marketing. یہ ماڈرن مارکیٹنگ کی جو سی ڈائنامکس کیا ہیں. We have a lot of discussion and we use this word again and again, the integrated marketing. This is the dynamics of modern marketing. Instead of you are working separately, کہ جی ایڈورٹائزنگ کوئی کام کر رہی ہے, سیلز کچھ کام کر رہے ہیں, پروموشن کچھ کر رہے ہیں, اور پبلک ریلیشن کا کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ ان سارے اپنے جتنے بھی آپ کے جو مارکیٹنگ کمیونیکیشن ٹولز ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈفرینٹ جو سے ڈپارٹمنٹس یا آپ کے جو ڈفرینٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز فنکشنز ہیں یا آپ جو ٹولز یوز کر رہے ہیں وہ کیا میسیج یعنی کہ پاس آن کر رہے ہیں. اور آپ کے میسیج میں جب تک وہ یعنی کہ انٹیگریشن نہیں ہوگی تو آپ کا ایک امیج ڈیولپ نہیں ہو سکے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کل کی جو آپ کی جو مارکیٹنگ ہے اس میں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کی بات کی جاتی ہے کہ آل ایریاز آف دی مارکیٹنگ مکس ورک کلوزلی ٹوگیدر ٹو پریزنٹ دی برانڈ ان اے کوہیرنٹ اینڈ کنسسٹنٹ وے. دیکھیں, you will not be able to establish a brand until or unless you have integrated marketing efforts. کہ جہاں پر آپ کے سارے مارکیٹنگ مکس, پروڈکٹ, پرائز, پلیس, پروموشن جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوئے ہوں. اس کے علاوہ نیکسٹ از دی ریلیشن شپ مارکیٹنگ. اگین اٹس ویری امپورٹنٹ.
دیکھیں پہلے جو سا تھا یعنی کہ ابھی بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی بس آپ نے چیز بیچنی ہے، ٹھیک ہے، وہ سیلز ہی رہا تھا کہ اٹس اے فنکشن آف دا سیلز، اور اس کے بعد آپ کا اور کسٹمر کا کیا ریلیشن شپ. لیکن ابھی جو ہے ابھی کمپنیز آر ورکنگ آن ریلیشن شپ مارکیٹنگ دیٹ کنسیڈرز آل دی فارمز اسٹیک ہولڈرز. آپ اپنے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتے ہیں ود یور کنزیومر کسٹمرز، ود یور سپلائرز، ود یور ریٹیلرز، ود یور ہول سیلرز، ود یور امپلائیز. کیونکہ جب تک یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹیبلش اے گڈ امیج. دیکھیں اگر ابھی آپ یہاں ہمارے اپنے ملک میں بھی دیکھیں، جو بڑی کمپنیز جو سی ہیں دے آر مچ مور کنسرن کہ جی ان کے کسٹمرز کیا فیڈ بیک رکھتے ہیں. وائی دا کمپنی لائک لیور بردرز دے ہیو اے ٹول فری نمبر ود دا نیم آف رابطہ. اور ہر کمپنی اگر آپ دیکھیں اب ہر کمپنی نے نہ کسی نام کے ساتھ ٹول فری نمبرز اسٹیبلش کر دی ہیں. دے آر مچ مور انٹرسٹیڈ ٹو ٹیک دی فیڈ بیک آف دیئر کسٹمرز. وہ انکریج کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں کہ کسٹمرز ان کو فیڈ بیک دے، ان کو بتائے وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کی ہماری پروڈکٹ کے متعلق کیا رائے ہے. سملرلی اگر آپ سروسز میں چلے جائیں، سروسز میں تو پیورلی جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہی ریلیشن شپ ہے. ایون پاکستان میں اگر آپ بینک سے دے ہیو دا ریلیشن شپ مینیجرز، ان کی رسپانسبلٹی از ٹو ڈیولپ گڈ ریلیشن شپ ود دیئر کلائنٹس. وہ ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ اف دی کسٹمرز آر کمفرٹیبل، یو آر ایبل ٹو اسٹیبلش ریلیشن شپ ود یور کسٹمرز، دے ول بیکم دی لوئل کسٹمر. اور ہمیں یہ تو معلوم ہے دی کاسٹ آف برنگنگ اے نیو کسٹمر از فار ہائی ایز کمپیئر ٹو ریٹیننگ اے کسٹمر. اور ویسے بھی جتنا پرانا کسٹمر ہوتا ہے، جتنا وہ آپ کے ساتھ زیادہ لائل ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی ورتھ یعنی کہ اتنا ہی آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو دی ڈائنامکس آف ماڈرن مارکیٹنگ میں جہاں پہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر ریلیشن شپ مارکیٹنگ کی ہوتی ہے کہ اس چیز کو انکریج کیا جاتا ہے کہ یو ڈیولپ ریلیشن شپ ناٹ اونلی ود یور کسٹمر بٹ ود آل اسٹیک ہولڈرس. پھر اس کے بعد ایک اور جو نئی چیز ہے دیٹ از دی پرمیشن مارکیٹنگ. Inviting prospective customers to self-select into a brand's target market in order to receive marketing communication. دیکھیں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی آپ جس کو مرضی جو مرضی میسیج بھیج دیں، میل کر دیں، ای میل کر دیں، فون کر لیں. اب یہ ہے کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. جو اچھی کمپنیز ہیں وہ they never enter into the privacy of the customer. They never ever disturb their customers. They never send any information until or unless they authorize, they permit it. وہ اس دن گئے کہ جی آپ کہتے تھے جی بس جی ان کو میسیج بھیج دیں، ایس ایم ایس کر دیں، ای میل کر دیں، پوسٹ کر دیں. اب جو کارپوریٹ کلچر میں یا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جو نیو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ دے ٹک یور پرمیشن. وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں. جیسے بھی آپ یعنی آپ سب یعنی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، جب ہم کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو باقاعدہ آپ کو مارک اور ان مارک کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر سپوز آج آپ ایک فیسلٹی کو یوز کر رہے ہیں، سپوز آپ نے کوئی ای نیوز لیٹر آپ نے سبسکرائب کرا لیا ہے اور اب کسی وجہ سے آپ اس کو یعنی کہ نہیں ریسیو کرنا چاہتے تو یو کین ان سبسکرائب ایٹ اینی ٹائم. اس کے نیچے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ جسٹ کلک دی ان سبسکرائب آپشن اینڈ یو ول بی ایلیمینیٹڈ فرام آور میلنگ لسٹ. تو آج کل جو ہوتا ہے یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے ویسے بھی دیکھیں اگر آپ انڈسکریمنیٹ انفارمیشن بھیج رہے ہیں آپ کے بھی تو ریسورسز ویسٹ ہو رہے ہیں.
ایک ویسے مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ صرف اپنے ٹارگٹ مارکیٹ اس کو ایڈریس کریں، کسٹمائز مارکیٹنگ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ صرف ان کو بھیجیں جنہوں نے آپ کو پرمٹ کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کو الاؤ نہیں کر رہا تو آپ خام خواہ اس کو ڈسٹرب نہیں کریں، اس کی پرابلم کریٹ نہیں کریں، اس کو اپنی کسی قسم کی مارکیٹنگ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کریں، یا میسیج انفارمیشن کسی بھی فارم میں اس کے ساتھ شیئر نہیں کریں۔ سو دیز آر دا ڈائنامکس آف ماڈرن مارکیٹنگ، جس میں سے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ پہ کافی ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، ریلیشن شپ مارکیٹنگ پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ جی اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور کمپنیز آر ڈوئنگ سو مینی آف ایفرٹس۔ اور اس کے علاوہ پرمیشن مارکیٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جی ڈونٹ انٹروین ان دی پرائیویسی آف یور کسٹمرس۔ Again, these are the sources from where we collect the information, the bibliography. اور اس کے بعد آج کی چھوٹی سی اچھی سی بات، learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly. تو آپ بھی کوشش کریں سننے کی۔ ہم سب بہت بولتے ہیں لیکن سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپرچونٹی آپ کے پاس آئے اور اس وقت آپ اس کو سن نہیں رہے ہوں اور آپ اس اپرچونٹی کو لوز کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔